अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है आलिम, मौलाना, मौलवी और मुल्ला में फ़र्क। आज आपको बताया जाएगा। एक सवाल इस तरह का आया था, तो मैंने कहा था कि इस पर एक वीडियो बनाई जाएगी। तो ये वीडियो उसी सिलसिले में है कि आज आपको बेहतर ढंग से बताया जाएगा कि क्या क्या फ़र्क है इनमें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हम अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनका रहन सहन, जिनका जिनकी वज़ह क़ता वो ऐसी होती है कि लोग उनको मौलाना, मौलवी, आलिम या फिर मुल्ला कहकर पुकारते हैं। ऐसे लोग जो हमारे सामने होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनका ताल्लुक़ किसी दीनी इदारे से होता है, या फिर वो लोग मज़हब से ज़्यादा जुड़े होते हैं, इसलिए उनको इन नामों से पुकारा जाता है। तो आज की वीडियो में हम गहराई से जानेंगे कि आलिम किसे कहते हैं। पहली बात आलिम की होगी कि आलिम किसे कहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जिसको हमने इस्लामी पहनावे में देख लिया उनको आलिम मान लिया। तो आलिम की कुछ शर्तें भी हैं क्या? क्या किसी को भी हम आलिम कह सकते हैं? किसी को मौलाना या मौलवी किसी को भी बोला जा सकता है? ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। हाँ, एक बात और कि इसमें किसी मसले को नहीं लाया जा रहा है, इसको सिर्फ आप जानकारी के लिए देखें। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं की जाएगी जिसमें कोई मसला हो। तो यहाँ आलिम की बात हो रही है। आलिम उसे कहते हैं, आलिम इल्म से बना हुआ है। जो इल्म रखता हो उसे आलिम कहते हैं। तो इल्म रखता हो, कौन सा इल्म रखता हो? अगर कोई इंसान दुनियावी इल्म रखता हो, क्या उसे भी आलिम कहा जाएगा? तो यहाँ आलिम का मतलब तो वही है कि बिल्कुल उसे आलिम कहा जाएगा। ये लुग़वी मानी है, यानी लुग़त में यही दिया हुआ है कि आलिम उसी को कहते हैं जो जानकार हो, किसी ख़ास इल्म का जानकार हो, उसे आलिम कहेंगे। लेकिन हम जिनको आलिम कहते हैं और आलिम कहने का जो मकसद होता है हमारा, वहाँ बहुत फ़र्क है। यहाँ देखिए आलिम के बारे में अल्लामा मोहम्मद बिन अली शुकानी ने आलिम होने के लिए 5 शर्तों का जिक्र किया है कि जिनके अंदर ये 5 जो इन 5 शर्तों पर खड़े उतरते हैं वही आलिम कहला सकते हैं, बाकी नहीं। अब इन शर्तों को आप देख लें और इसके बाद मिलाएंगे कि आप जिनको आलिम कहते हैं क्या वाकई वो आलिम कहलाने के लायक है। तो यहाँ देखिए, आलिम वो शख्स होगा जो कुरान और सुन्नत और हदीस की दूसरी किताबों का आलिम हो, कुरान का भी आलिम हो और हदीस की दूसरी किताबों का भी आलिम हो। ये पहला हुआ। तखरीज पर कादिर हो, सही और ज़ईफ़ अहादीस, लिसान अरब, लुगात के मानी, उसकी तरकीब को जानता हो, मसाइल इजमा का आरिफ हो, नासिख व मनसूख का आलिम और उसूल फ़िक़्ह का इल्म रखता हो, क्योंकि उसूल फ़िक़्ह अहकाम शरिया की बुनियाद है। यहाँ आपने देखा कि आलिम होने की शर्त क्या रखी गई। ये मैं मतलब हल्के अंदाज में बता दूँ आपको कि वो कुरान का भी जानकार होगा, कुरान की सूरतों को पढ़ सके, मानी समझ सके और तफसीर भी बयान कर सके। एक तो ये है। हदीस के बारे में उसको बेहतर जानकारी होनी चाहिए, उनको बेहतर जानकारी होनी चाहिए कौन सी हदीस ज़ईफ़ है और हदीस की जो किस्में होती हैं वो सब जानकारी उनको होनी चाहिए। साथ ही साथ अरबी ज़बान पे महारत हो और वहाँ जो यहाँ कहा गया है कि तरकीब को जानता हो, उसूल फ़िक़्ह का आलिम हो, फ़िक़्ह की भी जानकारी ज़रूरी है। अब यहाँ पर आलिम कहा गया, एक और चीज़ और भी बता दें कि आलिम के लिए एक निसाब है। उस निसाब को पढ़कर अगर कोई आलिम बनता है तो वो आलिम कहलाने के लायक है। ऐसे तो मदरसा बोर्ड से भी आलिम हो सकते हैं, यूपी बोर्ड से भी आलिम हो सकते हैं। यदि आप इम्तहान दीजिए मदरसे का, आलिम की सनद आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर किसी को आलिम कहलाने का हक नहीं है, क्योंकि यहाँ जो डिग्री ली गई है वो डिग्री वो कमाने खाने के लिए ली गई है। तो
ان لوگوں کو عالم نہیں کہنا ہے، عالم ان کو کہنا ہے جن کے اندر وہ جانکاریاں ہوں جو جانکاریاں میں نے ابھی آپ کو بتائی۔ تو دیکھ رہے ہیں ایک بڑی شرط ہے عالم بننے کی، لیکن آج ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ملیں گے جو ان شرطوں پہ کھڑے نہیں اترتے ہیں اور لوگ ان کو عالم کہتے ہیں۔ عوام کے بارے میں کیا کہ عوام کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ عالم کہا کس کو جائے۔ دوسرا لفظ آتا ہے مولانا کا۔ مولانا کسے کہیں گے؟ تو مولانا صرف عالم پر ہی نہیں، غیر عالم پر بھی لاگو ہوتا ہے، یعنی صرف عالم کو ہی نہیں، غیر عالم کو بھی مولانا کہہ سکتے ہیں۔ مذہبی معلومات کے ساتھ وضع قطع اسلامی انداز کی ہو، لمبا کرتا ہو، پاجامہ ہو، داڑھی ہو، سر پہ ٹوپی ہو، پگڑی ہو، یعنی دیکھنے سے لگے کہ وہ انسان مسلمان ہے، اور مسلمان کا جو پہناوا ہوتا ہے نا اس لحاظ سے وہ پوری طرح سے فٹ بیٹھتا ہو، تو ایسے انسان کو ہم مولانا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر مولانا حضرت موہانی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، ایسے بہت سارے نام آپ کو مل جائیں گے جو مولانا تو کہلاتے ہیں، لیکن کسی مدرسے سے ان کو کوئی سند نہیں ملی ہے۔ تو مولانا کا مطلب ہی ہوتا ہے مولا، آقا، نا ہمارے، ہمارے آقا یا ہمارے قائد یا ہمارے کمانڈر، ہمارے پیشوا یا ہمارے رہبر، یہ سب کہہ سکتے ہیں۔ تو رہبر کوئی بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ مدرسے کا پڑھا ہو وہ بھی رہبر ہے، لیکن اس میں ایک خاص بات جو جوڑنی ہے وہ یہی ہے کہ ان کا رہن سہن یا ان کا جو ٹارگٹ ہو وہ سب اسلامی دائرے میں آتا ہو، تو ایسے لوگوں کو مولانا کہا جا سکتا ہے۔ اب جو ہے مولانا لفظ عام ہو گیا ہے، اب کسی کو بھی اگر آپ دیکھیں تو مولانا کہہ کے ہی پکارے ان کو، کیونکہ مولانا سے نیچے وہ جانا ہی نہیں چاہتے ہیں، اور مولانا سے نیچے کیا ہوتا ہے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا ہے۔ تو مولانا آپ نے جان لیا کہ مولانا کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اصول فقہ کا جانکار ہو، حدیث کا جانکار ہو، قرآن پاک سے واقفیت رکھتا ہو، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، صرف وضع قطع ہے، اور ان کا جو کام ہے وہ اسلامی طور طریقے سے ہو رہا ہے، بس یہی مولانا کہلانے کے لیے کافی ہے۔ ایک لفظ آتا ہے مولوی۔ اب مولوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ والا۔ مولوی کا اور بھی بہت سارا معنی ہو سکتا ہے، لیکن مولوی کہتے ہیں اللہ والا۔ مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شیخ تبریزی نشد۔ یہ مولانا روم کا شعر ہے۔ مولانا روم نے کہا تھا کہ مولانا روم مولوی تب تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ شیخ تبریزی کا غلام نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو مولوی کہا ہے کہ مولوی ہرگز نہ شد، یعنی وہ مولوی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہاں پر ایک لفظ جو مولوی آیا ہے، اگر آپ انگریزی لغت میں دیکھیں گے تو آپ کو دیکھ کر تعجب ہوگا کہ جو حلیہ مولانا روم کا ہے، لگتا ہے کہ انگریزی کے لغت میں انہی کے حلیے کو بیان کر دیا گیا ہے کہ سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے، داڑھی ہونی چاہیے، یہ ہے وہ ہے سب کچھ، لیکن یہاں جو مولوی کے بارے میں بات آتی ہے وہ الگ ہے۔ یعنی اس کا معنی تو ہے اللہ والا، اور صوفیوں کی ایک جماعت ہوتی ہے، ان صوفیوں کی جماعت میں لوگ ایک دوسرے کو مولوی ہی کہتے ہیں، یعنی اللہ والا۔ اور آگے کہا گیا ہے کہ مولوی جو ہے اس کی بھی ایک سند ہوتی ہے، ہمارے یہاں بھی سند ہوتی ہے۔ مولوی کے لیے بھی ہے کہ آپ کوئی خاص نصاب کو پورا کرتے ہیں تب آپ مولوی بنتے ہیں۔ مولوی کوئی چھوٹی چیز نہیں، چھوٹا عہدہ نہیں ہے یا چھوٹا نام نہیں ہے، یہ بہت بڑا نام ہے۔ آپ جتنے بھی بڑے بڑے علماء کو دیکھیں گے، جتنے بھی بڑے بڑے علماء کو، چاہے جن کا بھی نام لے لیں، میں اگر نام لوں گا کسی کا تو پھر یہاں پر یہ ہو جائے گا، آپ کسی بھی ایک مسلک کو اٹھا لیں اور اس مسلک کے بڑے عالم کے نام کو سامنے رکھیں تو وہاں پر آپ کو ملے گا مولوی، مولوی فلانا، مولوی فلانا۔ یعنی ان لوگوں نے یہ لفظ استعمال کیا اور فخر کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ لیکن آج کے لوگ ہیں، یہ لوگ
اس لفظ کو استعمال کرنا معیوب سمجھتے ہیں، یعنی اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ مولوی ہوتا ہے جو اللہ والا ہوتا ہے، لیکن مولوی میں بھی ہے کہ مولوی بھی وہ مولوی عالم سے نیچے ہے، ٹھیک ہے، عالم سے نیچے ہے مولوی، لیکن مولوی کے پاس بھی اتنی جانکاری ہوتی ہے، اتنا علم ضرور ہوتا ہے کہ وہ سماج کو صحیح راستہ دکھا سکے، معاشرے کو صحیح راستہ دکھا سکے۔ تو مولوی بھی بہت بڑی بات ہے، اور مولوی کہلانا ایک زمانے میں فخر کی بات تھی۔ لوگ فخر سے اپنے آپ کو مولوی کہتے تھے اور کہلواتے تھے۔ اس زمانے میں مولانا کا رواج نہیں تھا۔ بہرحال کہوں گا تو بات آگے بھی جا سکتی ہے۔ اب بات آتی ہے ملا۔ ملا کا ایک لفظ منلا بھی آیا ہے۔ ملا کو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح علامہ کہتے ہیں ہم، بہت جانکار، جس کی ہندی آچاریہ ہوتی ہے، تو وہی معنی ملا کا بھی ہے، یعنی بہت جانکار۔ لیکن آج کل جو دور ہے، اس دور میں ملا تحقیر کا ایک لفظ بن گیا ہے۔ لوگ پکارتے ہیں، اگر کسی کا حلیہ دکھائی دیا مسلمانوں کی طرح، تو غیر مسلم جو لوگ ہیں وہ لوگ ملا کہہ کے بلاتے ہیں، اے ملا سنو۔ اور علامہ اقبال کے اشعار میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے، یا ان کی نظموں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ملا اور بہشت۔ تو یہاں اس دور میں جو ملا کہا جا رہا ہے، وہ ملا وہی ہے جو صرف کہنے کو مولانا ہے یا عالم ہے، لیکن نہ تو ان کا رہن سہن اس طرح ہے، اور نہ ان کا قول کردار اس طرح ہے، نہ ان کے پاس علم ہے۔ بس ان کا چہرہ، یعنی دیکھنے میں وہ لگ گئے کہ وہ مطلب مولانا ہے یا مولوی ہیں، تو ایسے لوگوں کو ملا کہا جاتا ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے، پہلے نہیں، پہلے ملا کہنا بہت بڑی بات تھی۔ آج بھی ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے، اس پڑوسی ملک میں ملا کہلانا فخر کی بات ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں نے اس لفظ کو ایک وقار بخشا ہے۔ یہ لفظ جو سمجھیے کہ متروک ہو چکا تھا، لوگوں نے اس کا استعمال کرنا بند کر دیا تھا، وہ لوگ آئے ہیں تو پھر دوبارہ یہ لفظ شروع ہو گیا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ دھیرے دھیرے یہ لفظ بھی اپنا پرانا وقار حاصل کر لے گا۔ بہرحال یہاں پر یہ چاروں باتیں میں نے کہیں۔ بہرحال اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔